अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हम जो है सूरह फ़ातिहा के मीनिंग्स पढ़ेंगे और सूरह फ़ातिहा के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे, क्योंकि हम जो है हर नमाज में पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, बार बार अल्लाह ताला की सूरत को हम रिपीट करते हैं, अल्लाह ताला के नाम को हम जानते हैं। और ये सूरत जो है एक बार में अल्लाह ताला ने नाजिल की, और इसकी मतलब इसमें इतनी गहराइयाँ हैं, इतना डेप्थ है। जब हम इसके मीनिंग के साथ पढ़ेंगे तो हमें महसूस होगा कि हाँ, अल्लाह ताला जो है हमसे कितनी इसमें बातें कर रहे हैं, किस चीज़ की तरफ हमें बुला रहे हैं, किस चीज़ से मना कर रहे हैं, किन के रास्तों से मना कर रहे हैं, कौन सा रास्ता सिरातल मुस्तकीम तक ले जाता है, सब आज हम वो पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो सब पर मेहरबान, बहुत मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि अलहम्द का मतलब होता है हमद से निकला है, यानी कि तारीफ़ शुक्र किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए है। और जो रब है तमाम जहानों का, यानी कि तमाम आलम का। अब देखिए, अल्लाह ताला का ही शुक्र है। अल्लाह ताला यानी कि तमाम तारीफ़ें और शुक्र किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए है। इसमें तारीफ़ भी आ गई अल्हम्द में, और शुक्र भी आ गया। अगर जो हम किसी की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो हम किसी को अच्छा कहते हैं, तो कैसे हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, तो हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे। लेकिन अल्लाह ताला की तारीफ़ भी है और अल्लाह ताला का शुक्र भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ही बनाने वाले हैं, खालिक हैं, और हमें सबको पैदा करने वाले हैं। तो तमाम तारीफ़ें और शुक्र किसके लिए हैं? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। और इसमें एक बात और है कि हर इंसान जो है फ़ना हो जाएगा, हर इंसान जो है चला जाएगा दुनिया से, सब चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमारे से पहले भी थी, यानी कि दुनिया बनने से पहले भी थी, दुनिया बनने के बाद भी हो, दुनिया बनने के बाद भी है, और क़यामत यानी कि दुनिया ख़त्म हो जाने के बाद भी एक किसकी ज़ात है जो बाकी रहेगी? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की। और इसलिए तमाम शुक्र और तारीफ़ किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए है। क्योंकि हमारा तो यहाँ वक्ती आना है, वक्ती रहना है। लेकिन जो हमेशा से यहाँ है, हर थे और रहेंगे, वो कौन है? अल्लाह ताला है। इसलिए जब अल्लाह ताला जो है, जब इन सब तमाम इंसानों को, फ़रिश्तों को, सबको मौत दे देंगे, तो अल्लाह ताला फिर पूछेंगे, है कोई मेरी खुदाई में शरीक? है कोई मेरे अलावा है कोई तुम्हारा और शरीक जिसको तुम मेरे अलावा पूछते थे? कहाँ हैं वो आज सारे? तो अल्लाह ताला ही है जो पहले भी थे और आज भी हैं और हमेशा हैं। अल्लाह ताला ही ने दुनिया बनाई है, और तमाम तारीफ़ें भी अल्लाह ताला ही के लिए हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह की ताला की तरफ लौटती हैं। तो इंसान जो ये चाहता है कि मेरी तारीफ़ हो, मुझे अच्छा कहा जाए, तो वो एक बार अपनी जिस अल्लाह ताला ने उसको बनाया उसकी तारीफ़ में लग जाए। तो तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला ही के लिए, जो रब है, यानी कि खुदा है, अल्लाह है। रब के भी 5 मीनिंग्स होते हैं। जो अल्लाह है तमाम जहानों का, रब के भी 5 मीनिंग्स होते हैं। रब मतलब एक तो हो गया मालिक, सैयद। मालिक जो सब चीज़ों पर जिसका कंट्रोल होता है, जिसकी तमाम जहानों पर बादशाहत चलती है। और सैयद, सैयद कौन होता है? यानी कि जो जिसकी हुकूमत चलती है। और मुरब्बी जो रब है, यानी कि मुरब्बी, मुनइम और कय्यम। रब के 5 मीनिंग्स होते हैं। एक तो कायम करने वाला भी है, और देखभाल करने वाला भी है, और शुरू से लेकर आखिर तक देखने वाला भी है। तो रब के 5 मायने आते हैं। जब हम रब पढ़ें तो उसके अंदर सोचो 5 मायने हैं रब के। मालिक, सैयद, मुरब्बी, मुनइम और कय्यम, 5 मायने हैं। क्योंकि कायम भी करने वाला है, उसकी मर्ज़ी से हमारी सांस चल रही है। और रब ऐसा नहीं है, तमाम आलम का है। आलम्स मीन्स क्या होते हैं? हम क्या लेते हैं आलम्स मीन्स कि जैसे ये दुनिया हो गई और हम जो है इस आलम में रहते हैं, नहीं। जो गुज़र गया वो भी, जो आएगा वो भी, और जो होने वाला सब कुछ है। यानी कि अल्लाह पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, सब के अल्लाह पाक आलम, यानी कि जो गुज़र गया उसका भी अल्लाह ताला के तमाम आलम में सारी चीज़ आ जाती है, दुनिया की तमाम तर चीज़ आ जाती हैं। यानी कि वो ऐसा रब है जो तमाम आलम का रब है। यानी कि तमाम तारीफ़ और शुक्र किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए है, जो रब है तमाम आलम का। अर्रहमान रहीम, अल्लाह ताला आप 3 आयात में अपनी बात बता रहे हैं। अब हम 3 जो अल्लाह ताला के बारे में ख़ुद बता रहे हैं, अल्लाह ताला है कौन। क्योंकि तमाम शुक्र और तारीफ़ किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए है, जो रब है तमाम आलम का, यानी कि तमाम जहानों का, हर एक चीज़ का अल्लाह ताला मालिक है। अर्रहमान रहीम, रहम करने वाला है और हमेशा रहम करने वाला है। रहमान और रहीम, अल्लाह चाहता तो खाली एक नाम दे देते अपने, रहमान है, यानी कि अल्लाह ताला रहमान है। लेकिन अल्लाह ताला ने रहमान के साथ क्या कहा? अर्रहीम। रहम जो है माँ के, रहम यानी कि ऐसा रहम, माँ के पेट, जैसे माँ के पेट में बच्चे पर रहम होता है, कितना रहम होता है। माँ को चाहे कितनी ही तकलीफ़ हो जाए, कितनी ही परेशानी हो जाए, लेकिन
وہ اپنے بچے پر آنچ نہیں آنے دیتی، اپنے بچوں کو پریشانی نہیں ہونے دیتی، اپنے بچوں کو ذرا سی بھی مشکل نہیں آنے دیتی۔ تو ایسے ہی ہے رحم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا رحم کرنے والے ہیں، ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور رحمان میں جو ہے اس میں آ جاتا ہے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ اب انسان یہ سوچے چلو اللہ تعالیٰ اب رحم کر رہے ہیں، اب ہم پہ اتنا رحم کر رہے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے پر کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی مان کر چلیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن پر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس بات کو کریں، جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں اس بات کو چھوڑ دیں۔ اور اگر جو ہم ماں کا بھی دیکھو، اگر جو بچے نافرمانی کرتے ہیں، پٹائی کرتی ہے نا مائیں بھی، چھوٹے ہوتے ہیں بچے جب بات نہیں مانتے، ان کو پتہ بچے اگر جو شرارت کر رہے ہیں، کسی چیز میں گھس رہے ہیں، ماں منع کرتی ہے رہنے دو، نقصان ہوگا، پھر نہیں مانتے تو پٹائی بھی کرتے ہیں، جیسے طبیعت خراب ہوتی ہے کسی بچے کی تو ماں کیا کرتی ہے اس کو پیٹ کر دوائی بھی کھلاتی ہے، لیکن بچے سوچتا ہے کہ مجھے کیوں کر رہے ہیں، مجھے کیوں پریشانی دے رہے ہیں، مجھے کیوں پیٹ کے ایک کڑوی دوائی کھلائی جا رہی ہے، لیکن ماں کو پتہ ہوتا ہے جب تک یہ کڑوی دوائی نہیں کھائے گا یہ طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ ایسے ہی زندگی میں کڑوے گھونٹ نہیں پیے گا انسان، برداشت نہیں کرے گا، صبر نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جب سب چیزیں اس کی ہوتی ہیں تو الرحمان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اب رحمان ہے، تو بندہ ڈر جائے گا کہ شاید مجھ پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمانیت نہ ہو اللہ تعالیٰ کی۔ تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، الرحیم، یعنی کہ میں الرحیم بھی ہوں۔ ہمیشگی آ گئی اس میں، رحمان میں ہمیشگی نہیں ہے، الرحیم میں ہمیشگی آ گئی، یعنی کہ ہمیشہ رحم کرنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اب بھی تم پر رحم کر رہے ہیں اور آگے بھی تم پر رحم کریں گے اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات مانو گے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال نامے دکھاؤ گے، اگر تم نیک ہو گے، تم نے اچھے سارے کام کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ الرحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ بہت موقع دیتا ہے انسان کو کہ وہ اپنی غلطی کی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس بیک ہو جائے اور سارے گناہوں کو چھوڑ دے، معافی مانگ لے، چاہے گناہ کتنے بھی بڑے ہیں۔ اور اگر جو اچھے کام لے کر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کریں گے، قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ الرحیم بھی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے دنیا میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا، اس کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ وہاں بھی معاف کرنے والا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کو ماننا، دوسرا مالک یوم الدین۔ اب ہم آگے تھرڈ پر، اب وہ مالک ہے، یوم مطلب دن، اور دین یعنی کہ قیامت کے دن کا، سزا اور جزا کے دن کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مالک کس کے دن کے؟ اب انسان یہ سوچے نا کہ اللہ تعالیٰ کا تو تمام شکر اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر جو ہم اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے اور ہم گناہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم کی صفت پر کون چلتا ہے؟ کرسچنس لوگ چلتا ہے، جبھی تو وہ سب کچھ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، اور ہم ہمارے جو جیزس ہیں، ہمارے جو پوپس ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا الرٹ کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہاں میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، لیکن میں سزا اور جزا کے دن کے مالک بھی ہوں۔ جس دن انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے تھے، لو تمہارا یہ رہا پیپر، اب تم اپنا پیپر اپنے آپ پڑھ لو، اب تمہیں لگتا ہے کہ تم پاسنگ مارکس آ گئے تمہارے؟ یا اگر جو کوئی انسان ہے وہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے اس کو سب ہنٹ بھی دے رہا ہے، اس کا دل مسلمان ہے وہ پہلی بات، لیکن اس کے بعد بھی وہ ایسے راستے پر چل رہا ہے، ایسے گناہ والے راستے پر چل رہا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے سزا اور جزا کے دن اس انسان کو، اور ایک انسان رات تہجد گزار ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانتا ہے اور اگر جو غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ بھی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو کیسے برابر کر دیں گے؟ پھر تو وہ یہی سوچے گا نا کہ کاش میں نے بھی اپنی مرضی کی ہوتی، یہ بھی بخشا گیا اور میں بھی بخشا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سزا اور جزا کے دن کے مالک بھی ہیں، یعنی کہ تمہیں کیئرفلی اپنا لائف جو ہے گزارنی ہے، ایسے نہیں کہ اندھے ہو کر، بہرے ہو کر، گونگے ہو کر اپنی لائف گزارتے چلے جاؤ۔ تمہارے پاس قرآن ہے، تم پڑھو نا، تم سمجھو نا، اس میں جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اس بات کو نظر انداز کرو، ہر بات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے قرآن میں، شادی کے بعد کی لائف، شادی سے پہلے کی لائف، اور قرض لینا دینا اور سود کا، اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں بتایا؟ سب کچھ تو بتایا اللہ تعالیٰ نے، طلاق کا اور لائف کیسے گزارے، کس کا، اللہ تعالیٰ نے ہر بات اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیلنگ میں بتائی ہے، تجارت کا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا؟ ہاں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے کچھ نہیں پڑھا تھا،
تم نے کیوں نہیں غور و فکر کی تھی؟ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، تمہارے ہاتھوں میں کلام تھا، تم جب بھی نہیں سوچتے تھے. تو ہمیں جو ہے کیئرفلی اپنا لائف جو ہے گزارنی ہے. اگر جو ہم کیئرفل نہیں گزاریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا پرچہ ہمارے ہاتھ میں دے گا اور پھر ہم اس دن کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ہم یہ دعا روز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے روز مانگتے ہیں یہ بات، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں وہ رب ہے تمام عالم کا، ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. عالم مینس کہ ہم نہیں آئیں گے اس عالم میں، ہم بھی تو آ گئے نا. ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، رحم کرنے والا ہے ہم لوگوں پر اب بھی اور آگے بھی. اور پھر مالک ہے یوم الدین، سزا اور جزا کے دن کا. پھر ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے اس چیز سے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایاک نعبدو. پھر ہم نے کیا کہا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. تعریفیں بھی، تمام شکر بھی، وہ رب بھی ہے، اس نے ہمیں سنبھالا ہوا بھی ہے، ہمیں قائم کیا ہوا بھی ہے. ہماری سانس اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتی ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. پھر انسان کیا کہے گا؟ ایاک نعبدو، کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے، نستعین مطلب مدد چاہتا ہوں. اب بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھ گیا اللہ تعالیٰ آپ کون ہو، میں جان گیا اللہ تعالیٰ آپ کیا ہو، کون ہو، کیسے ہو، میری سمجھ میں آ گیا اللہ تعالیٰ. اب مجھے بتاؤ میں اب آپ کی ہی عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور آپ سے ہی مدد چاہتی ہوں. یہ بہت پیاری اللہ تعالیٰ، یہ جو بیچ میں جو آیت ہے نا ایاک نعبدو و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب ہم کہہ رہے ہیں تو ہیں، ہم نماز میں کہہ تو رہے ہیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تجھ سے ہی محبت کرتے ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں. لیکن ہم جو ہے قبروں پہ بھی چلے جاتے ہیں، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پوری دنیا سے اپنی پریشانی کہتے پھرتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہے. سب سے کہیں گے میں پریشان ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. تو ہم یہ والی آیات کہہ لوں ہم کتنا اگنور کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو. ہم کو نماز میں تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ہی محبت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن جب لائف ہم اپنی ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہم تو اللہ تعالیٰ سے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت تو ایک بار کو کرتے ہیں، لیکن مدد ہم پتہ نہیں کس سے چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس تھک ہار کر آتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ آپ ہمیں دکھائیے اب سیدھا راستہ کیا ہے. اب ہماری سمجھ میں آ گیا اللہ تعالیٰ آپ کون ہو، آپ نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے، سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ معاف بھی کرنے والے ہو، رحم بھی کرنے والے ہو، اور سزا اور جزا کے دن کے مالک بھی ہو. پھر اللہ تعالیٰ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم جھک گئے آپ کے آگے، ہم عبادت کرنے لگے آپ کی، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں سچے دل سے اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اس میں کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں. پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو ہمیں کسی اور سے مدد نہیں مانگنی. پھر ہمیں شرک نہیں کرنا، پھر ہمیں نظر نیاز نہیں کرنی کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہم قبروں پہ جائیں کہ وہ جو بھی ہم جس کو مانتے ہیں کہ لو ہم جو ہے یہ چڑھاوا چڑھا رہے ہیں اور آپ ہماری منت پوری کر دیں، آپ اللہ تک ہماری بات پہنچا دیں. اللہ ڈائریکٹ سننے والا ہے. یہ آیات ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ تم اپنے آپ کو ٹٹولو، کہیں تم ڈائریکٹ بات کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے یا بیچ میں کسی کو لے آتے ہو. یعنی کہ شرک کرنا، شرک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا شرک. تو اپنے آپ کو بچائیں اس چیز سے، کیونکہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتے ہیں. دوسرا پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا مطلب دے ہمیں راستے، یعنی کہ صراط المستقیم ہدایت دے ہمیں. اہدنا، اہدی مطلب ہدایت، نا مطلب ہم سب کو، صراط مطلب راستے کی، مستقیم مطلب سیدھے راستے کی، جو چوڑا ہے سیدھا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیجیے کس کی؟ سیدھے راستے کی. اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ اگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی سیدھے راستے کی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس سیدھے راستے پہ چلنا اتنا آسان ہو جائے گا کہ ہم یوں ہی چلے جائیں گے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. جب ہم اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں، ہمیں پہلے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. ایک تو ہمیں سب کو لے کر چلنا ہے. ہم یہ نہیں کہ ہم جو ہے خود بخشے جائیں اور ہمارا بھائی، ہمارا بہن، ہمارے مسلمس جو ہیں وہ ایسے کے ایسے رہ جائیں. نہیں، تم خود بھی ہدایت مانگو اور اپنے جو گروپس ہیں سب کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے، اس میں جو بھی بات ہو رہی ہے سب کے لیے. اور ہم یہ کیا سوچتے ہیں؟ بس میرا ہو جائے، میرا یہ مل جائے، بس مجھے مل جائے، میرا ہو جائے، اور سب چاہے کہیں بھی جائے. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے.
اگر جو ہم سیدھے، یہ راستہ کیسا ہے؟ سیدھا ہے، چوڑا ہے اور اوپر کی طرف جاتا ہے. یعنی کہ جب انسان اوپر کی طرف جاتا ہے، فور ایگزامپل کسی ہل اسٹیشن پر انسان چڑھتا ہے تو اس کا کتنا سانس پھولتا ہے، اب کتنی بار وہ لڑک بھی سکتا ہے، گر بھی سکتا ہے. بھائی سیدھا راستہ ہے، اوپر کی طرف جا رہا ہے، چوڑا ہے، تم اکیلے نہیں چل رہے، ساتھ میں تمہارے اور لوگ بھی ہیں، تو تم گر بھی سکتے ہو. تو تم گرو گے پھر چڑھو گے، گرو گے پھر چڑھو گے، گرو گے پھر چڑھو گے. لیکن اگر جو تم صراط المستقیم پر پہنچ گئے، اگر جو تم صراط المستقیم پر پہنچ گئے، یعنی کہ اس کی چونٹی پر پہنچ گئے، تم محنت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے 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 اوپر صراط المستقیم تک پہنچ گئے، تو پھر تمہیں کیا ہوگا؟ تمہیں آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا مقصد اور دنیا میں آنے کا مقصد بھی پتہ چل جائے گا، اور قیامت کے دن تک کا سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیوں بھیجا. یعنی جب انسان سیدھے راستے پر پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چونٹی تک پہنچا دیں گے، پھر اس کو سب کلیئر ہو جائے گا. لیکن وہاں تک پہنچنا اتنا ایزی نہیں ہے انسان کا، بہت مشکل سے اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے. اور جب اگر جو ہم وہاں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کچھ کلیئر کر دیں گے، سب کچھ ہمیں سیدھا سیدھا دکھنے لگے گا کہ ہم جو ہے کہاں کھڑے ہیں، کہاں نہیں کھڑے، اور ہمیں سب کچھ دکھنے لگ جائے گا کہ ہماری تیاری کیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں بھیجا، کیوں پے در پے نبی آئے، اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آنے کا مقصد کیا تھا، ایک ٹیسٹ تھا. تو آدم علیہ السلام کا سب کچھ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں تھا. تو اس لیے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، یعنی کہ صراط المستقیم کی، سیدھے راستے کی. پھر صراط الذین، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں اگر جو ہم سیدھے راستے پہ پہنچنا ہے تو وہ اتنا ایزی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گریں گے چڑھیں گے تب ہم پہنچیں گے. اب ہمیں کس کے راستے پر چلائیے؟ تو اگر جو تمہیں سیدھے راستے تک پہنچنا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ پورا قرآن تمہیں پڑھنا ہوگا. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے پر کون لوگ تھے، کون نہیں تھے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا. پہلے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کا ذکر کرتا ہے، پھر کافروں کا، پھر منافقوں کا، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اور یہودیوں کا ذکر کرتا ہے، پھر عیسائیوں کا ذکر کرتا ہے، پھر لوگوں کے قصے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیسے لوگ باغ ایمان لانے کے بعد شرک کرتے تھے، کیسے لوگ باغ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، پے در پے ان کے پاس نبی آتے تھے، نہیں مانتے تھے، جھٹلاتے تھے. اور آج کے ٹائم میں بھی یہی چیز ہے. ہر انسان آج کے ٹائم میں بھی بہت سے جھٹلاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں، حوروں کے معاملے میں کہتے ہیں، جنت کے معاملے میں کہتے ہیں، دوزخ کے معاملے میں کہتے ہیں. اور یہ کام شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے. شروع سے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اور شروع سے ہی جو ہے لوگ باغ اس چیز کی ہنسی اڑا رہے ہیں. تو ہم پھر اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں سیدھا راستہ جاننا ہے. کون سا ہے سیدھا راستہ؟ تو پورا ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا. ایسے نہیں صرف عربی میننگ کے ساتھ سمجھ کر کہ کون ہے سیدھے راستے پر، کون لوگ ہیں سیدھے راستے پر، اور کون لوگ جو ہے کامیاب ہو گئے سیدھے راستے پر چل کر. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں صراط، یعنی کہ راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمتا، جن پر تیرا انعام ہوا، علیہم، اللہ پلس ہم، ان سب پر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. اب ہمیں انعام کن پر انعام ہوا، ہمیں کیا پتہ کن پر انعام ہوا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پورا قرآن پڑھنا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام پر انعام ہوا، نوح علیہ السلام پر انعام ہوا، سلیمان علیہ السلام پر انعام ہوا، پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام ہوا، صحابہ اکرام پر انعام ہوا، کتنے نبی پے در پہ آئے، سب پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر انعام ہوا، ان کی بات ماننے والوں پر انعام ہوا. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ ہمیں پتہ جب چلے گا جب ہم قرآن پڑھیں گے ڈھنگ سے. تو اللہ تعالیٰ ہم ایک طریقے سے ہم اس میں وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا، راستہ بتا کہ ہم کیسے سیدھے راستے پر پہنچے، اور ان لوگوں کا راستہ بتا جو کامیاب ہو گئے. تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھنا ہوگا. غیر المغضوبی، نہ کہ ان پر جن کا تیرا غضب ہوا. اب ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا. پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ غیر المغضوبی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر بھی مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، تیرا عذاب آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے سے بچانا. وہ لوگ کون تھے؟ یہودی تھے، کرسچنس تھے، اور بہت سارے لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. کیوں ہوا غضب؟ کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم لوگوں کے پاس قرآن بھیجا تھا، ان لوگوں کے پاس تورات بھیجی تھی، انجیل بھیجی تھی، نبی ان کے لوگوں کے پاس آئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ انکار کر دیا تھا، بات نہیں مانتے تھے. کچھ مانتے تھے اور کچھ نہیں مانتے تھے. اپنے قرآن کو انہوں نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا. کہ آج کے ٹائم میں مسلمان یہ نہیں کر رہے کہ مسلمانوں نے اپنے قرآن کو، اپنے حدیثوں کو، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے. دنیا میں لگ گئے ہیں، دنیا کی دوڑ میں لگ گئے ہیں کہ ہمیں بھی دنیا چاہیے، ہمیں بھی
بھی چاہیے, ہمیں بھی چاہیے ہمارے پاس بھی سب کچھ ہو جائے, ہمارے پاس بھی سب کچھ ہو جائے. یہی تو چل رہا ہے آج کے ٹائم میں. تو ان لوگوں پر کیا ہوا, غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا, کیونکہ انہوں نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا اور بچھڑے کو معبود بنا لیا. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پر گئے تو بچھڑے کو معبود بنا لیا. اللہ تعالیٰ کو کتنا ناراض کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا نہیں دیا, من سلوا دیا, آسمان سے ان کے لیے کھانے اتارے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بدلی کا سایہ کیا, سب کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے, لیکن انہوں نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو ایسے لوگوں پر پھر کیا ہوا, غضب ہوا. ایسے اس میں آج کے ٹائم میں مسلمان بھی ہے. اب دیکھو مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ وہ ان کو قرآن دیا گیا, وہ فیل ہو گئے اس ٹیسٹ میں. انہوں نے اپنے قرآن کو بھی چھوڑ دیا, یعنی کہ تورات کو بھی چھوڑ دیا, انہوں نے انجیل کو بھی چھوڑ دیا, سب کو کیا کیا, پیٹ پیچھے ڈال دیا, اپنی دنیا میں مگن رہے کہ ہم تو دنیا والے ہیں, ہمیں تو دنیا دار بننا ہے. ٹھیک ہے, دنیا بھی رکھو لیکن قرآن کو بھی تو سمجھو, اللہ تعالیٰ کی آخرت کو بھی تو جانو. کیا ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا, نہیں رہنا. تو مغضوبی یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا, علیہم ان سب پر, ولضالین اور نہ ہی ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے. اب گمراہ کون ہے اور گمراہ کون ہوتا ہے, یعنی کہ جس کو جو سننا نہیں چاہتا. جیسے آج کل کے ٹائم میں کہتے ہیں, مسلمان ہی کہتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے اور جتنا زیادہ جان لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا. تو یہ کیا ہے, ولضالین یعنی کہ جاننا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ. قرآن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں نہیں زیادہ نہیں پڑھو, زیادہ جانیں گے تو پھر زیادہ عمل کرنا پڑے گا ورنہ گناہ ملے گا. کیوں, اللہ تعالیٰ تو منع کر رہا ہے تمہیں ضالین بن کر بھی نہیں جینا, تمہیں ایسے بھی نہیں جینا کہ تم جو ضالین بن کر اپنی لائف گزارو. اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ تم ضالین بن کر زندگی گزار کر چلے جاؤ یہاں سے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ تمہیں ضالین نہیں بننا, تمہیں تو عقل والا بننا ہے, اپنی اولو الالباب بننا ہے, عقل والا, سوچ غور و فکر کرنا, فالتو چیزوں سے اپنا فوکس ہٹا کے اپنا فوکس آخرت پہ لگانا ہے, کامیابی پر لگانا ہے, ہمیشگی والی زندگی پر لگانا ہے. ضالین کون ہوتے ہیں, کرسچنس, یا یہ کہہ دو جیسے بہت ساری میجورٹی کیسی ہے آج کے ٹائم میں ضالین کی ہے. جیسے کہا ایک ممی نے کہا, جیسے فار ایگزامپل کیک رکھا ہے فریج میں, 2 بیٹے ہیں کسی کے, وہ بڑے بیٹے سے کہہ کر گئی کہ تم جو ہو کیک مت کھانا جب تک میں نہ ہوں. تو اس نے کیا کام کیا, اس نے جا کے جیسے ہی اس کی مما باہر گئی اس نے جا کے کیک کھا لیا. اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ دیکھ رہا تھا, اس نے کچھ نہیں کہا تھا, اس نے دیکھا بھیا کیک کھا رہے ہیں, جا کے اس نے بھی کھا لیا. تو وہ جو پیچھے والا ہے وہ زیادہ گنہگار ہے, جو آگے والا ہے وہ زیادہ, بڑے والے کی زیادہ پکڑ ہوگی نا, کیونکہ وہ اس کو پتا تھا, اس کو کہہ کر گئی تھی اس کی امی, لیکن وہ چھوٹے والے نے اس کو دیکھم دیکھ میں یہ کام کیا. تو میجورٹی کیسی ہے آج کل, دیکھم دیکھ کام کر رہی ہے. اچھا یہ بھی کر رہا ہے تو ہم بھی کریں گے, اچھا ایسا گناہ ملتا ہے تو ہم جانیں گے ہی نہیں. تو ہم نے کیا کیا, ہم کون ہو رہے ہیں, ولضالین ہو رہے ہیں, یعنی کہ ہم ایسے ہو رہے ہیں کہ گمراہ, یعنی کہ ہمیں جاننا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ. تو دیکھیں کتنی ڈیپ میننگ ہے اس میں, کتنا اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ تم ضالین بھی نہیں بننا تمہیں. اب یہ ان کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کون ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور کون ہے ضالین, جو ایک میجورٹی ہے جو گمراہ کی ہے, جو جانتی نہیں ہے, جن تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے, انہیں جھنجھوڑنا ہے کہ نہیں تم سیدھے راستے پر آ جاؤ, سنو. کوئی نہیں سنتا, وہ اللہ تعالیٰ, وہ اس کی مرضی ہے, لیکن ہمارا کام پہنچا دینا ہے, اپنا کام جو ہے ہم اس قرآن کو عام کر دینا ہے. لیکن ہم نے کیا کام کیا, جبکہ ایک قرآن کیا ہے ہمارے پاس, امانت ہے, اور امانت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے تو ہمیں اس کو دینا ہے نا. تو ایک امانت ہمارے پاس ہے قرآن, تو ہمیں اس کو عام کرنا ہے. تو اگر جب ہم خود ہی نہیں پڑھیں گے تو عام کیسے کریں گے, خود ہی نہیں سمجھیں گے تو عام کیسے کریں گے. تو اس قرآن کو ہمیں عام کرنا ہے. تو ہمیں ولضالین نہیں بننا. ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمیں جتنا پتہ چلے گا ہماری اتنی زیادہ پکڑ ہوگی, تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے تمہیں ولضالین بھی نہیں پڑھنا, تمہیں وہ بننا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا, نہ کہ وہ جن پر غضب ہوا, نہ کہ وہ جو گمراہ ہوئے. ضالین مطلب گمراہ, جس کو کچھ جو جیسا کوئی بتا دے ویسے اندھے آنکھیں میچ کر اس کے پیچھے چلنے لگے. کہ آج کے مسلمانوں کی میجورٹی ایسی نہیں ہے, قبروں پہ جا رہے ہیں آنکھیں میچ کے جا رہے ہیں. بھائی پورا پڑھ تو لو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, نہیں کہہ رہا, یا تم جو گروپس میں بڑھ گئے, فرقوں میں بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ تو منع کرتا ہے فرقوں میں بٹنے کے لیے. ایز اے مسلم اپنا آپ کو پریزنٹ کرو. تم کیا کر دیا, تم نے تو فرقوں میں اپنا آپ کو بانٹ لیا, گروپس میں بانٹ لیا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تمہیں گروپس میں نہیں بٹنا. تم جو ایک امت ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بہترین امت بنا کر بھیجا ہے. تم وہ امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے, یعنی کہ ہم کیا کہتے ہیں, مسلمان ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا کام بھی تو بتایا ہے نا. تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے نکالی گئی ہے, جو حکم دیتی ہے اچھائی کا اور جو روکتی ہے برائی سے. مسلمان اپنا کام کر رہے ہیں, وہ تو آنکھیں میچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا نہیں, کہ تمہارے پاس تو قرآن تھا, تم نے اپنا کتنا کام کیا اللہ تعالیٰ کے لیے.
تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ہر وقت ہمیں کانپنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے. پتہ ہے چھوٹی سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی میں اگر جو ہم سمجھ نہیں آئے گی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولو الالباب بنائیے اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے والا بنائیے، جس سے ہم غور و فکر کریں کس میں، آخرت پہ. ٹھیک ہے، دنیا بھی اللہ تعالیٰ جتنے نصیب میں آ جائے گی، رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر میں، رزق ہر انسان کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں لکھ دیا ہے، جب تک اس کو موت نہیں آئے گی، جب تک وہ اپنا پورا رزق نہیں کر لے گا. تو ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم کامیابی کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں، ہم آخرت کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں. ہمارا پورا فوکس کس پہ ہے؟ دنیا پر. دنیا تو اللہ تعالیٰ دے ہی دے گا جتنی ہمارے نصیب میں ہے. تو اپنا تھوڑا سا ٹائم، اپنا تھوڑا سا وقت جو ہے آخرت کے لیے بھی نکالیں اور غور و فکر کریں قرآن میں، سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھا پائیں گے تب جب خود پڑھیں گے. تو تھوڑا سا ٹائم دیں اور پڑھیں. جزاک اللہ خیر.